अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हम जिस मौजू पर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं वो है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने कहा है कि तनाज़ात में उलझने की बजाय पाकिस्तान तरक्की का रास्ता इख्तियार करेगा। ये है एलामिया और फिर तालिबान से मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है, इस पर भी बात होगी। और फिर कराची में मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियों के खिलाफ MKM का एहतजाज, जिसके बारे में फारूक सत्तार कह रहे हैं कि एहतजाज एक ट्रेलर है, फिल्म अभी चलेगी। और फैसल रजा आबदी ने आखिरकार सेनेट से इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी के कहने पर। और हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह की तकर्री पर भी बात होगी। शाम साहब, सबसे पहले तो एलामिया में बात कर लें जो भी जारी हुआ है। जो एलामिया जारी हुआ है तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, यानी जिससे पहले डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट कहते थे जी, उसकी तश्कील नौ है, एक तरह से ये नाम बदला है। तो उसका इजलास हुआ, उसमें अफवाज के सरबराहान भी होते हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक होते हैं, ISI के चीफ, IB के चीफ, और वज़रा में से भी वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात। बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात खैर मेंबर नहीं है इस कमेटी के, लेकिन खसूसी दावत पर शरीक हुए होंगे। और वज़ीर आज़म उसकी सदारत करते हैं इस इजलास की। और वज़ीर आज़म ने कहा भी आज गुफ्तगू करते हुए कि ये बड़ा एक अहम फोरम है, यानी आप इससे बहुत आला फोरम कह सकते हैं कि जहां सिविल और मिलिट्री के जो हुक्काम हैं वो बैठकर सलाह मशवरा करते हैं और सूरत हाल का जायजा लेते हैं। बिल्कुल, तो खबरें तो यही आई हैं कि इसमें जो इकॉनमी है जी, उसका भी जायजा लिया गया और तालिबान से मुज़ाकरात है। फिर जो ये बयानबाजी हुई होगी उसका भी कुछ न कुछ बात हुई होगी। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जो निकात उठाए जा रहे हैं, जो एतराज़ात हो रहे हैं, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम जनाब यानी सऊदी अरब के साथ मिलकर गोया शाम में जाना चाहते हैं, गोया ईरान के खिलाफ। हम असल में कोई मरीज हो चुके हमारे दानिश्वर जो है ना, उनमें से कई ऐसे हैं जिनको शफाखाना अमराज दिमागी में जाना चाहिए। वो खुद ही शोर मचाते रहते हैं अपने बारे में, किसी और को कहने की कुछ जरूरत ही नहीं दुश्मनों को। अब हंगामा मचाया हुआ है कि ईरान के साथ हम ये कर लेंगे, ईरान के खिलाफ पता नहीं हम क्या करना चाहते हैं। हम इतने पागल नहीं हो चुके कि ईरान के खिलाफ कुछ करेंगे, और हमें इसमें शरीक भी नहीं होना इस तरह की किसी जंग में या किसी कार्रवाई में। और इस बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ भी दो टोक है, और आज भी इसका इजहार किया गया कि हमें अपने मामला तय करने हैं, किसी दूसरे से तनाज़ा नहीं पैदा करना। यानी अफगानिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, ये सब हमारे हमसाये हैं, और हम तो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो अफगानिस्तान से और ईरान से कैसे मामलात को बिगाड़ सकते हैं। और अफगानिस्तान में तो इंतखाबात भी हुए, सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, यानी एक दूसरी फेज उनकी हो सकती है, लड़नी पड़े। और दोनों बड़े जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अशरफ गनी साहब हैं और हमारे अब्दुल्ला हैं, और 60% के लगभग जो अफगान वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिए हैं, पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लिया। तो ये सारी जो हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल है और हमारे अंदर की सूरत हाल है, ये सारी ज़ेर बहस आई होगी, और अच्छी बात है। देखिए, ये तो ज़रूरत तो इस बात की है। देखिए, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस वक्त जो है वो सरताज अजीज साहब है, और वो उनके पास ये एडिशनल चार्ज है, समझे, ठीक। वो खारजा के मुशीर भी हैं, अगरचे वजीर का दर्जा है, और मुशीर इसलिए हैं कि वो इस वक्त ना सेनेटर है ना कौमी असम्बली के रुकन है। सेनेटर बन जाएंगे तो बाकायदा वजीर भी बन जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा दिफा है उसके जो वजीर है उनके पास भी अदाफी चार्ज है। अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के पास, वो पानी और बिजली के वजीर हैं, इसलिए खुल के बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसलिए जरूरत इस बात की भी है। आज हमारे यहाँ पिलडेट की मीटिंग थी जी, इस्लामाबाद में, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर एक ग्रुप है जिसमें रिटायर्ड हमारे जो फौजी अफसरान भी होते हैं, बहुत से सीनियर जो जर्नैल जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी होते हैं। उन्होंने भी ये मुतालबा किया कि एक अब वक्त आ गया है एक फुल टाइम वजीर दिफा और फुल टाइम वजीर खारजा मुकर्रर किया जाए, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक फुल टाइम शख्स जो है हो जो वजीर आजम की मुआवनत कर सके।
تو بہرحال اب دیکھیں. شمس صاحب، تنازعات سے دور رہنے کی ایک تو انڈیکیشن انہوں نے دے دی، لیکن کیا یہ ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہم رہ سکیں؟ ہاں بالکل پاسبل ہے، کیوں نہیں پاسبل؟ کیونکہ ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. پیسوں کا مطلب یہ تھوڑی اب تنازعات میں لیں گے، یہ تو پاگل قسم کی یہاں اپنے یعنی پیسہ لینے کا، کسی سے آپ معاونت لیں گے، کوئی آپ سے ڈیل کرے گا، کسی کو آپ کچھ چیز ایکسپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے تنازعات میں شریک ہوں گے. یعنی چین اور امریکہ جو ہے اس کے کیا تعلقات ہیں، ان میں کتنی تجارت ہو رہی ہے، اور پھر جتنے بھی چائنا کے پاس ڈالر ہیں وہ سارے انویسٹ ہیں امریکن ٹریجری میں. تو کیا چائنا امریکہ کی لڑائیاں لڑ رہا ہے یا امریکہ چائنا کی لڑائیاں لڑ رہا ہے؟ اور انڈیا کے چائنا کے درمیان بھی تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، یعنی ٹریڈ کے، اور ان کے درمیان ایک بارڈر کانفلکٹ بھی موجود ہے. انڈیا اور چائنا دونوں جو ہیں ایک سرحدی تنازع ان کے اندر موجود ہے، تو اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھیے یہ ہدف مقرر کرنے کی بات ہے. ہمارے اہداف جو ہے نا، اب وہ سر جنگ کا زمانہ گزر گیا. اب دنیا دو بلاکس میں اس طرح بٹی ہوئی نہیں ہے، اور ہمیں اب ہر ایک سے بہتر تعلقات رکھنے ہیں. اور تعلقات دیکھیں، سعودی عرب ہے، اس کے بھی بہتر تعلقات ہیں امریکہ سے، اور اسرائیل کے بھی بہتر تعلقات ہیں. ابھی اسرائیل سے بھی تعلقات موجود ہیں، ایران سے بھی بہتر تعلقات بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ سارے دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ترکی ہے، اس کے ایران سے بہتر تعلقات ہیں. بالکل، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا جب ایران پہ سینکشنز لگی. ان کی وجہ سے، ان سینکشنز کے خلاف ایران کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ترکی کے اندر ایک انٹرنل کرائسس پیدا ہو گیا، اور ترکی کے اندر جو فتح اللہ گولن کی تحریک ہے وہ طرح طرح کے نقطے اٹھا رہی. لیکن سیریا کو بھی سپورٹ کر رہا ہے ترکی، اس سے افیکٹڈ ہے، اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے. تو یہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں، ہمیں اب میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. ایک بحیثیت قوم بھی، اور ہمارے اہل دانش ان کو بھی، اور اپنے ہی منہ پہ تھپڑ مار کے اپنے آپ کو سرخ نہیں کرنا چاہیے. اچھا شامی صاحب، اس ایپیکس فورم جیسے اس کو کہا جا رہا ہے، یہاں پر وزیر دفاع بھی موجود تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، تو وہ جو تاثر بنا ہوا تھا پولیٹیکل سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، وہ دور ہوا؟ نہیں، یہ تھوڑی کٹی تھوڑی ہوئی ہے. اچھا، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی بیان دیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کل کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے اپنی تفصیل بیان کر رہے تھے. جس طرح بعض فوجی افسروں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور جس طرح ان کے جسم پہ زخم لگائے اور چرکے لگائے، پھر آپ کو پتا ان کی مونچھیں موڑ دی گئی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارے کے طور پر کوئی ISI کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا جائے. تو رانا صاحب تو انہوں نے کہا میں نے معاف نہیں کیا، لیکن وزیر اعظم کے حکم پر خاموش ہو گیا ہوں. تو یہ دیکھیے، اب یہ جو تجاوز طرح طرح کے ہوتے ہیں، جو ہمارے جو ادارے ہیں، جب وہ حکومت ان کے پاس ہوتی ہے، ایجنسیاں جو ہیں وہ بہت مقتدر ہوتی ہیں، اور فوج براہ راست جو ہے وہ حکومت کر رہی ہوتی، تو پھر شکایات تو ہوتی ہیں. بہت کچھ ایسا ہوتا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیے مسنگ پرسنز ہیں اور دوسری چیزیں، کتنی شکایات پیدا ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں یہ شکایات. تو شکایات کو رفع کیا جاتا ہے، اور تجاوز ہوتا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، کارروائی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈریگرز ڈرون ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف خنجر نکال کر بیٹھے ہوئے. ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں نا. اب ایسے تو اب کہتے ہیں نا، گاڑی تو دو پہیوں پہ چلتی ہے، لیکن کار تو چار پہیوں پہ چلتی ہے، اور ٹرک بھی چار پہیوں پہ چلتا ہے، اور چار بھی کیا بلکہ 8 پہیوں پہ چلتا ہے، بعضوں کا ڈبل لگانے پڑتے. تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ ایک ہی اپنی جگہ ہوں گے تو کام چلے گا نا. شامی صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے. شامی صاحب، ایک دور میں یہ جو NSC ہے، چیف اور کونسل کے لیے جہانگیر کرامت صاحب جو تھے انہیں جانا پڑ گیا تھا. فوج کی تو ہماری فوج کی اور سیاستدانوں کی ہمیشہ کشمکش رہی ہے. اچھا، فوج نیشنل سیکورٹی کونسل کا مطالبہ کرتی رہی اور سیاستدان اس سے گریز کرتے رہے. اور جب یہ قائم ہوئی ہے تو پھر قائم رہ نہیں پائی. ضیاء الحق صاحب نے بھی دستور میں ترمیم کر دی تھی، لیکن پھر اسے نکالنا پڑا. اچھا، اور پرویز مشرف صاحب نے بھی دستور میں ترمیم کر دی تھی. اصل میں یہ جو سیاستدانوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ جب فوجی افسر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے آ کے، تو پھر وہ تھوڑی سی ان کی کمزوری جو ہے واقع ہو جائے گی. اب بھی تو بٹھایا ہوا ہے. اب ذرا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ان کی نگرانی میں بیٹھے ہوئے نا،
تو وزیر اعظم جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. پہلے فوجی جو تھے وہ صدر، عام طور پر صدر کو یہ منصب دے دیتے تھے چیئرمین شپ کا، تاکہ وزیر اعظم ذرا اس میں پھر دب جاتا تھا. اچھا، تو یہ ایک مسئلہ تھا. لیکن اب دیکھیے ہمارے جو جہانگیر کرامت صاحب تھے 1998 میں، میرا خیال 5 اکتوبر کی بات ہے، وہ یہیں جو وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تھے اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے. اور یہاں جو نیول وار کالج ہے اس میں ایڈریس کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کو. تو انہوں نے کہا کہ بڑی ان کی وہ تقریر بڑی اہم تقریر ہے اور بڑی پرمغز تقریر تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بننی چاہیے جہاں فوج اور سول ادارے جو ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اور سیکورٹی کے معاملے طے کر سکیں، اکانومی کو طے کر سکیں. ملک میں جو محاذر آئی ہے اور اس ہر وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اس سے ہمیں گریز کرنا ہوگا، اداروں کو گورننس بہتر کرنی ہوگی، اداروں کو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہوگا وغیرہ علم کی تقریر. اور اس کے لیے ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کی تجویز پیش کی. اور یہ بھی بات کہی کہ آپ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں لفظوں کو چبا چبا کے کہنے کا عادی نہیں ہوں. میں اپنی بات کھلی کہتا ہوں، گویا مطلب یہ کہ میں زبانی ان سے بھی عرض کر چکا ہوں پہلے مقتدر لوگوں سے. اب 4 مہینے رہ گئے تھے جنرل جہانگیر کرامت کی ریٹائرمنٹ میں. اچھا، تو وہ جو ان کی تقریر چھپی یہ 5 اکتوبر 1998 کو انہوں نے تقریر کی، تو اس پہ ہاہاکار مچ گئی اقتدار کے ایوانوں میں. اچھا، تو اب میں آپ کو لطیفہ یہ سناؤں کہ میں میریٹ جو ہے نا اسلام آباد، جی اس میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. پرویز رشید صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا اور خلیل ملک صاحب بھی تھے. اچھا، مرحوم خوشنود علی خان صاحب کے بھائی، بڑے دانشور تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، میرے بڑے اچھے دوست تھے. اور کھانا کھا رہے تھے تو یہ تقریر جو ہے اس کی خبر آئی. تو جو رد عمل تھا وہ پرویز رشید صاحب کا وہ بڑا شدید تھا. اچھا، ہاں، ان کا نہیں، اب یہ چیز جو ہے اس کو روکنا ہوگا. وہ سمجھا یہ گیا کہ اس سے حکومت ڈسٹیبلائز ہو جائے گی. تو کھانا کھا کے سیدھے وزیر اعظم ہاؤس گئے اور میرا خیال وزیر اعظم کو جو فیصلہ کیا انہوں نے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا بھی ضرور ہوگا اس وقت. تو بہرحال وزیر اعظم نے ان کو بلایا اور ان سے استعفی مانگ لیا. اب انہوں نے استعفی دے دیا. اب اس میں بڑا کرٹیسائز کیا جاتا. اس کا اسی کا ایک رد عمل تھا نا جو پرویز مشرف صاحب فوجی قیادت کو سفارہ کرنے میں کامیاب ہو گئے نا حکومت کے خلاف، کیونکہ کہتے تھے کہ یہ انسٹیٹیوشنل ریئیکشن ہوا ہے کہ فوج کے لوگوں نے سمجھا یہ بڑی سبکی ہوئی ہے ہمارے چیف کی کہ ایک بیان کے اوپر، اور جس نے وہ چیف تھا جس نے مسلسل حکومت کا ساتھ دیا، ڈیموکریسی کا ساتھ دیا، سجاد علی شاہ کے معاملے میں، فاروق لغاری صاحب کے معاملے میں سیاسی حکومت کے ساتھ کھڑا رہا اور کوئی بالتر آئین اقدام کرنے کی یعنی جرت نہیں ہو سکی کسی کو، اور سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے چیف جسٹس کو بھی، صدر کو بھی. تو ایسا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے جب اس کے ساتھ یہ کیا گیا تو پھر اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا جسے پرویز مشرف صاحب نے کیچ کر لیا. تو بہرحال یہ ہمارے جو سرتاج عزیز صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھی ایک بلنڈر تھا نواز شریف کا، بہت بڑی غلطی تھی. یعنی انہیں رہنے دیتے نہیں، یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے، ماحول ایسا ہو جاتا ہے اور آپ ذرا جب کمزور محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ لوگوں میں نظر آئے کہ ہم بڑے ضرورت مند ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جو یہ ہمارے محمود درانی صاحب وہ بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے نا یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں. تو اجمل قصاب کا جب واقعہ ہوا تو انہوں نے بیان دے دیا کہ وہ اپنے شاعری اس کو مان لیا. تو بیک جنبش قلم ٹیلی فون پر ہی انہوں نے ان کے عہدے سے الگ کر دیا یوسف رضا گیلانی نے. تو یہ ہونا، یہ دکھانا پڑتا ہے نا بعض اوقات میں، جب اندر کچھ خودبد ہو رہی ہو تو باہر طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اگر اندر آپ طاقت محسوس کر رہے ہو تو پھر آپ ہنس لیتے ہیں اور چھوٹی موٹی چیزوں سے درگزر بھی کر لیتے ہیں. تو طالبان کے مقابلے میں ہم طاقت کا مظاہرہ کریں گے یا درگزر کا؟ دیکھیے طالبان جو ہیں ان کو پتہ نہیں آپ ان بیچاروں کو کیا سمجھ رہے. دیکھیے کئی ہمارے ایسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں جب فوج نے بھی طاقت استعمال کی. یہ بھٹو صاحب کے دور میں بلوچستان میں نہیں ہو رہی تھی کاروائی، بالکل ہوئی تھی. اور فوج جو تھی جب بھٹو صاحب کے اور پی این اے کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کو بلا لیا اور جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ہم فوج جو ہے یہ بلوچستان کے معاملے میں
پیچھے نہیں ہٹے گی, پیچھے نہیں ہٹنے دے گی, اس طرح کی بات کی تاکہ معاملہ مسالت نہیں ہوگی. تو اس پہ نواز رسول اللہ خان انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ بھئی یہ فیصلہ تو سیاسی قیادت کو کرنا ہے. بہرحال جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی تو جو سب سے پہلے جو اقدامات کیے گئے وہ بلوچستان میں وہ ان تمام لوگوں اس پہ مقدمات واپس لیے گئے, ان کو عام معافی دے دی گئی, ان کو معاوضے دیے گئے, جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے واپس آئے اور ہنسی خوشی مین اسٹریم میں شریک ہو گئے. حالانکہ بندوقیں اٹھائی تھی اس وقت بھی لوگ دونوں طرف سے خون بہ رہا تھا. یہ ہمارے جو ہے طالبان, یہ ایک تو غصہ آتا ہے نا آپ کو جی خون, بھائی ان کے بھی تو خون بہے ہیں. دیکھیں آپ یہ بھی دیکھ لیں نا, ان کی غلطی سے ہی, ان کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ سے ہی, غلط فہمی سے ہی, لیکن ہماری فوج گئی نا اس علاقے میں جہاں پہلے کبھی نہیں گئی تھی جی, تو پھر اس سے ورغلانے کا لوگوں کو ان کو موقع مل گیا. تو ہمیں صحیح تناظر میں چیزیں دیکھنی چاہیے. تو اب طالبان جو ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا کشادہ دلی کا سلوک کرنا ہوگا. ریاست جو ہوتی ہے نا, ریاست ایک بڑی چیز ہوتی ہے, بڑی چیز جو ہے, بڑی طاقت جو ہے, بڑی وسعت کا مظاہرہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب طالبان کی بات آپ نے چھیڑ دی. اب وہ کہتے ہیں جناب ہم نے جنگ بندی تو ہم نے ختم کر دی ہے لیکن مذاکرات جاری رہیں گے. تو ہماری نیشنل سیکورٹی جو کمیٹی ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی مذاکرات جاری رہیں گے اور اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کو اس کی سزا بھی دی جائے گی. ٹھیک تو گیا, لیکن یہ بات جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیے یہ جو وہ حراستی مراکز کیا کہتے ہیں, انٹرن سینٹر جو ہیں ان میں سینکڑوں افراد موجود ہیں جی. تو میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا 2011 میں یہ قاعدہ بنا تھا اور باقاعدہ ایک حکم نوٹیفائی ہوا تھا کہ اس میں سول اور فوجی حکام جو ہے نا, خیبر پی کے فاٹا کے, اور ان کی کمیٹیاں بنے گی جوائنٹ. اچھا. جو ایک جو شخص ہے نا قید, اس کا جائزہ لیں گے کہ اس کا جرم کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ کمیٹی شاید ابھی بنی ہی نہیں. اچھا. وہ کمیٹیاں اور بنی ہے تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے اب وہ جو لوگ وہاں قید ہیں نا, اور کتنے سال ہو گئے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو نہیں مل سکتے, ان کے بچے نہیں مل سکتے, ان کے بھائی نہیں مل سکتے. دیکھیے یہ کیا تھا, گوانتانامو بے کیا ہے, نام ہی نکل جاتا ہے ذہن سے. اور وہ وہاں وہ سلوک جس طرح ہوتا ہم اس طرح تو نہ کریں نا. تو ان کو اگر جنگ میں بھی لوگ پکڑتے ہیں نا, جنگی قیدی ہوتے ہیں, ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں نا, ان کو کھانا ہے, ان کی اچھی صحت کا خیال رکھنا ہے. تو یہ سارے ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے, دل پہ پتھر. اب یہ کارگل کی لڑائی لڑی, کتنے سینکڑوں ہمارے نوجوان جو ہیں اس کی نظر ہو گئے. بالکل. اور ایسے نوجوان تھے اور ایسی وہ لڑائی لڑی کہ ان کو تو آپ کی سپلائی نہیں جا رہی تھی جی. ان کے تو بعد میں ان کے تو منہ سے گھاس نکلا, گھاس کھا رہے تھے کہیں, وہ شہید ہوئے ہمارے بچے جو تھے. اس کے باوجود پھر انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہوئے نا, اور انڈیا نے بھی کیے نا. بالکل. کیونکہ انڈیا کو بھی بڑی شکایات تھی, انڈیا کے بھی سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے اس میں, فوجی جوان. بالکل. اور ان کے بھی ایک غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی تھی. تو یہ پھر آپس میں پھر یہی پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہی بو لے کے پہنچے وہاں اپنے آگرہ میں. بالکل پہنچ گئے. تو اب یہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ فوج کے ہمارے شہید ہوئے ہیں بچے, تو یہ خون جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. خون یہ تقاضا نہیں کرتا ہم سے کہ ہم ہمیشہ اسے بہاتے رہیں گے. تو حکومت کو ابھی میری اطلاع یہ ہے کہ ایک اسٹیل میٹ ہے. اچھا. طالبان کی کمیٹی جو ہے وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہی, طالبان سے اس کا بھی کوئی رابطہ معلوم نہیں ہوتا جی. اور جو حکومتی کمیٹی ہے وہ تو ہے ہی سرکاری. تو وزارت داخلہ ایسے لگتا ہے کچھ غنودگی میں آ گئی ہے. شامی صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے اور آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب ہم بات کر رہے تھے طالبان کی, تو اب ذرا کراچی پہ ایک نظر ڈال لیں. کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, 45 افراد ایم کے غائب ہیں, 25 اب تک مارے جا چکے ہیں. اور انہوں نے بہت بڑا آج اجتماع کیا کراچی پریس کلب کے سامنے, جس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ راستے سے ہٹ جائیں اگر آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے, بشمول فوج, عدالت, حکومت. کیا کریں پھر؟ کہتے ہیں ہم خود سے نمٹ لیں گے, خود نمٹ لیں گے معاملہ. تو جو ان کے مخالف ہے وہ یہ کہتے ہیں.
لیکن یہ قتل تو ہو رہے ہیں دو طرفہ طور پر جی، لیکن بہرحال ایک قتل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ناواجب ہو جو ناجائز ہو. ٹھیک. اور اس حد تک تو میں MQM کے ساتھ ہوں کہ جو ایک مانیٹرنگ کمیٹی بننی تھی جی، آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے، اس پہ نظر رکھنے کے لیے، وہ نہیں بنی. ٹھیک. وہ شکایات کو دور کرنے کا فورم ہو سکتا تھا. باقی تو دیکھیے اب وہاں جو ماورائے عدالت ہلاکتیں ہوتی ہیں، نامعلوم افراد ہیں جی، پتہ نہیں جس کو چاہے قتل کر دیتے ہیں، جس کو چاہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا کام کسی ایجنسی نے کیا ہے اور کون سا کام کے پرائیویٹ جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز انہوں نے کر دیا ہے. تو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کراچی میں کم نہیں ہیں. بڑا اس طرف توجہ دی جانی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان کے دلائل دیکھنے چاہیے، ان کا جائزہ لینا چاہیے، اور جہاں اختلاف ہو وہاں جواب دینا چاہیے. ٹھیک. یہ بات تو اپنی جگہ. لیکن شام صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو کالا قانون بنایا جا رہا ہے پروٹیکشن پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس، اس کے تحت پھر اب سارا کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیے کالا قانون تو نافذ نہیں ہو رہا. کالا قانون میں تو یہ کام نہیں ہے جو ہو رہا ہے. سو کالڈ جو کالا قانون ہے جی، یہ تو اس میں کہیں نہیں. وہ تو آپ یہ دیکھیے ہماری جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس نے بھی ایک ریزولوشن کیا ہے. جی، یہ ٹیمپریری قانون ہے، مستقل نہیں ہوگا. میں خود 2 سال کے لیے لاگو ہو رہا ہے. آپ یا تو پھر دہشت گردوں کے سپرد کر دیجئے ملک کو، ٹھیک، اور ریٹائر ہو جائیں اس میں. پھر وکیل بھی آپ شوق پورا کر لیں، اور سیاست کے نام پر جو لوگ یہ ہنگامے کر رہے ہیں ان کو بھی شوق پورا کرنے دیں، اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ تہ تیغ ہوتے رہیں تو ہوتے رہیں. دنیا میں امریکہ میں دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، جہاں ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسپیشل قوانین بنائے گئے. تو یہ جس میں ترامیم ہونی چاہیے جہاں وہ کی جائیں، لیکن سیکورٹی فورسز کے اختیارات میں اضافہ کرنا ہوگا. اگر میرے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے، میرا حق ہے کہ میں اسے گولی کا نشانہ بنا دوں. ٹھیک. اور یہ میرا وطن جو ہے پاکستان، اس پر حملہ کرنے والے آزاد پھرتے رہے. اس بنیاد پر کہ جناب اس کو ناجائز اس کا استعمال ہوگا، تو ناجائز استعمال تو ہر قانون کا ہوتا ہے. کوئی عمل ہونے دیں، کوئی قانون کا معاملہ راستہ چلنے دیں، جو تجاویز ہیں ترامیم پیش کریں، بیٹھیں. یہ اس طرح ہنگامے، اور وکیل ہمارے جو ہیں جن کو کوئی تعلق نہیں رہ گیا کہ پاکستان میں کوئی انصاف دینا ہے کسی کو کہ نہیں دینا، ہمارے بھائی ہیں، بڑا احترام ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں ان کے اندر، لیکن بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں. جی. آج تک میں نے کسی ہائی کورٹ بار کا ریزولوشن نہیں دیکھا، کسی ڈسٹرکٹ بار کا ریزولوشن نہیں دیکھا جو کہے کہ انصاف کے تقاضے پورے اس طرح کیے جائیں، مقدمے اس طرح ٹھیک سماعت ہونی چاہیے، یہ جو پیشیاں جو ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے، تاریخیں نہیں پڑھنی چاہیے. یہ کوئی نہیں کرتا. تو شام صاحب کولیٹرل ڈیمیج پھر ہونے دیں. لوگ کولیٹرل ڈیمیج تو ہو رہا ہے نا، ہم سب اس کا شکار ہو رہے ہیں. جی. ہمیں گولی مار دیں، ٹھیک، دہشت گردوں کو پوری پروٹیکشن دے دیں، ان کو جناب شہید بنا لیں آپ، اور ہمارے در پہ ہو جائے. شام صاحب یہاں تو حالت یہ ہے کہ فیصل رضا عابدی صاحب کو بھی یہ شکوہ ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملا. نہیں، فیصل رضا عابدی صاحب جو سینیٹر ہیں وہ سینٹ سے مستعفی ہو گئے. انہیں شکایات ہیں پیپلز پارٹی سے. دیکھیے ان کا ایک اپنا نقطہ نظر رہا ہے، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ جب آصف علی زرداری صاحب جو تھے، بہت کم لوگ اس طرح ووکل تھے ان کے حق میں جس طرح وہ ہوئے. اور پھر یہ دیکھیے افتخار چودھری صاحب جو تھے جب وہ پیچھے تھے، اور زرداری صاحب جو تھے کبھی دائیں تھے کبھی بائیں تھے. بالکل. تو پھر کھڑے ہوئے تھے نا آپ. جی دیکھیے جو فیصل رضا عابدی کے خیالات سے مجھے اتفاق نہیں ہے سب سے، ٹھیک، لیکن جس طرح انہوں نے ایک قلندرانہ معاملات کیے اس کی میں امداد دیتا ہوں. ٹھیک. تو بہرحال مناسب تھا پیپلز پارٹی ان کا دل جو ہے وہ دلجوئی کرتی، اس کے دل پہ ہاتھ رکھتی، اور اس طرح نہ ہوتا. بھئی کیا کہا، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں میں سیاست سے لاتا. لوگ بہت دل برداشتہ دل برداشتہ ہوئے ہیں. جی. اچھی بات نہیں ہے. ایک سیاسی کارکن تھے، ایک بے باک کارکن تھے، اور رسک لے سکتے تھے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بولتے تھے، تو پھر ان کی کچھ توجہ تو ہونی چاہیے نا ان پر. جی. شام صاحب اگلا موضوع ہے اور وہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن. اس کی سربراہی پہ بڑے سوالات ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی عجب کہانی ہے. ایک صاحب جو ہیں جو اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر مختار احمد، جی، وہ جناب چیئرمین مقرر ہو گئے پر اسرار طریقے سے. اب دلچسپ بات یہ کہ 14 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتی کا مقدمہ چل رہا ہے وہاں کہ بھی چیئرمین کیوں نہیں مقرر کرتی حکومت. وہاں سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم نے ایک سرچ کمیٹی مقرر کی تھی، جی، اور اس نے 3 نام بھیجے تھے. ایک ڈاکٹر مختار احمد صاحب کا نام تھا، ایک وہ ہمارے ٹیکسٹائل
یونیورسٹی فیصلہ آباد کی، ان کے وائس چانسلر ان کا نام تھا، ایک ڈاکٹر نجمہ نجم جو ہے یہ ہماری کراکرم یونیورسٹی ان کا نام تھا، اور تینوں نام جو ہے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے، ایک نئی سرچ کمیٹی بنا دی خواجہ آصف کی قیادت میں، پہلی احسن اقبال صاحب کی قیادت میں تھی۔ اب آپ جب اندازہ لگا لیجیے کہ خواجہ آصف صاحب کو ہائر ایجوکیشن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے چیئرمین کا انتخاب کریں۔ چلیے بہرحال وزیر اعظم کا فیصلہ تھا، ان کی مرضی۔ اب انہوں نے کارروائی شروع کی، امیدواروں کے انٹرویو جناب اب کیا کریں، یہ دن بھی ہمیں دیکھنے ہیں پاکستان میں۔ اب امیدواروں کے انٹرویو ہو رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی پروفیسر ہائر انٹلیکٹ کے وائس چانسلر ان کے انٹرویو کر رہے ہیں، جیسے یہ تو ایسی بات ہے جیسے کل میری ذمہ داری لگا دیں، کبھی آپ انٹرویو کر لیجئے جناب وائس چانسلر کا جا کے، تو پھر کیا ہوگا نقشہ خود اندازہ لگا لیں۔ ایک آدھ یونیورسٹی کا میں بھی بن جاؤں گا، بن جائے بس اسی طرح ہوا پھر۔ اچھا اب وہ ابھی وہ اپنا پروسیس تھا ہی، اور انہوں نے کہا سیکرٹری نے کہ جناب یہ غلطی ہو گئی ہے، تاریخ ڈیڈ لائن تم ہم میٹ نہیں کر سکے، اب چند روز کی مہلت دے دیجئے، یہ کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ ہمارے آپ حکومت جو ہے ہمارے احکامات کی پرواہ نہیں کر رہی، یہ بات لکھ کے اپنے متعلقہ اتھارٹی کے پاس بھجوائیں اور پھر ہمیں رپورٹ کریں، نقل دیں اس کی۔ اور وہاں جناب اس کے بعد اگلے دن ہوا کہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب مقرر ہو گئے جناب چیئرمین۔ اب یہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب یہ باکمال شخصیت ہے، انہوں نے یہ جو بارانی یونیورسٹی میں تھے، میرا خیال کی سرکاری یونیورسٹی راول پنڈی میں لیکچرار تھے، ان کی یہ گریجویشن تو ہارٹیکلچر ان کا شعبہ ہے، یہ گریجویشن تو یہ باٹنی میں شاید انہوں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے جی، اور اسی کی پی ایچ ڈی کے لیے ان کو چنا گیا، ٹھیک، یو ایس ایڈ کے پروگرام کے تحت یونیورسٹی نے ان کو بھجوایا۔ اس میں بانڈ بھرنا پڑتا ہے کہ آپ کو آ کے اتنا عرصہ سرو کرنا پڑے گا، بالکل، وگرنہ سارے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ یہ وہاں گئے، انہوں نے وہاں کیا کمال دکھایا، 1995 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ٹھیک، اور 1995 میں ہی انہوں نے وہاں ایک ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ایم بی اے اس کی ڈگری لے لی، ٹھیک۔ اچھا اب آپ یہاں آ کے جو یونیورسٹی تھی ان کی اس کو ٹاٹا کیا، اور ہمدرد یونیورسٹی میں فیصلہ آباد میں جناب ہو گئے، اور اسی طریقے سے پروفیسر کا تخلص بھی حاصل کر لیا۔ اب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد پھر گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور پھر آپ کے سوالات بھی کوشش کریں گے پروگرام میں شامل کرنے کی۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات ہو رہی تھی ایچ ای سی کے چیئرمین کے حوالے سے، اور شام صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ باہر گئے اور پھر بانڈز انہوں نے۔ ایک سال میں اگر آپ 2 ڈگریاں لیں تو ایچ ای سی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اچھا، دونوں ڈگریوں کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ پروفیسر تو یعنی پڑھے تو سارے ہارٹیکلچر ہے، اور ایم ایس سی کیا باٹنی میں، پی ایچ ڈی وہاں کی، اور ایم بی اے کی ایک ڈگری لے کے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا پروفیسر ہو گئے، جو بن ہی نہیں سکتے پروفیسر ہمدرد یونیورسٹی میں۔ اچھا، اس نے ہم بے دردی کے ساتھ ٹپا لگا دیا ان پر، ایک تخلص رکھ لیا پروفیسر کا۔ ایچ ای سی کے کرائیٹیریا کے مطابق یہ پروفیسر نہیں ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد جناب یہاں آ گئے۔ باقی اور جو کہانیاں کئی ان کے معاملات عدالتوں میں زیر بحث ہیں، زیر سماعت ہیں، ان پہ ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ احسن اقبال جیسا چاہ جو واٹن اسکول کا پڑھا ہوا ہے، یعنی انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ، ان کی قیادت میں کام کرنے والی کمیٹی جو ہے وہ ان کا نام کیسے انکلوڈ کر لیا اس نے، اور پھر وزیر اعظم نے جب ایک دفعہ ریجیکٹ کر دیا تو دوبارہ کیوں اسے جناب اس کو خط تقرر جاری کر دیا۔ اب یہ سارے سوالات ہیں، سول سوسائٹی پروگرام بنا رہی، جلد سے جلوس مظاہرے ہوتے رہیں گے، اس کے بعد عدالت کے اوپر ہے آپ کیا فیصلہ کرتے۔ شاہ صاحب، ایک خاتون کی کہانی ہے، ایک جہد مسلسل کی کہانی ہے۔ ہاں، وہ دیکھیے جو اخوت ہے نا جی، یہ چھوٹے قرضے دیتی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی تنظیم، اس کا سالانہ عشائیہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ اس میں ڈونرز اکٹھے ہوتے ہیں، چندہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اس دفعہ یہ جو عشائیہ ہے گورنر ہاؤس میں ہوا، گورنر پنجاب جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جو بہت مہنگا ہو گیا ہے نا 5 اسٹار ہوٹلز میں جانا، تو گورنر پنجاب نے کہا آپ یہاں کھا لیجیے، یہیں کھانا کھا لیجیے، آپ کمپیریٹیولی چیپر آپشن، بہت چیپر آپشن ہے، خود انتظام کر لیتے کھانے کا۔ تو اس میں سینکڑوں افراد، ہزاروں افراد شریک تھے، ان کے ڈونر تھے۔ اس میں یہ آپ کے جو وسیم اکرم ہیں ان کی گیند بھی نیلام ہوئی، ان کا بلہ ظہیر عباس کا وہ بھی نیلام ہوا۔ تو نیلام تو سمبل تھا، میرا خیال ارشد سعید صاحب ہمارے
85 लाख रुपया इकट्ठा हुआ दोनों के लिए डोनेशन। ये 15,000 20,000 का कर्जा देते बिला सूद, ठीक, और उससे लोगों की दुनिया बदलती। तो एक साजिदा भी एक बच्ची जो थी, एक खातून, उसने अपनी कहानी बयान की, स्ट्रगल की कहानी है, किस तरह उसने किन हालात में उखुवत ने उसका हाथ पकड़ा और कैसे उसने जिद्दोजहद की। फिर उसके बाद मैंने भी वहां गुफ्तगू की और फिर डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब ने कहा कि अब इस बच्ची के लिए एक मकान जो है हम करेंगे। तो मैं सारे दोस्त अगर आप अतियात देंगे, सुनने वाले भी दे दें, ना सुनने वाले भी दें, उस कहानी का, उस बच्ची की कहानी आप सुनिए। आपको जरा सुनाते हैं उस बच्ची की कहानी, साजिदा की कहानी। जरा सुनिए कि किस तरह जिद्दोजहद से मामलात को आगे बढ़ाया उसने। अज़्म की कहानी है ना, सबको एक हौसला देती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिदा है। मैं आले बाजार कच्ची बस्ती में रहती हूँ। मेरा शोहर जो कि किराए का रिक्शा चलाता था, वो नशा पानी में ही अपना पूरा कर लेता था, हमें नहीं देता था। मैं खुद ही किसी की मशीन लेकर सिलाई करती थी, कभी किसी के घर बैठ के सिलाई करती थी। फिर मैंने अपना बेटा किसी सब्जी वाले के यहाँ डाल दिया। वो रोज के उसे 30 रुपए दिया करता था और बहुत मारा करता था। जब मेरा बेटा आता था तो रोता था कि मम्मा मैंने अब कल नहीं जाना, अम्मी मुझे वहां ना भेजना आदमी के पास, और गली सड़ी सब्जी मेरे बेटे के हाथ में दे देता था। मैं इसी लालच में अपने बेटे को दोबारा फिर भेज देती थी कि कल वो सब्जी आएगी, मैं पकाऊंगी और मेरे जो 4 बच्चे हैं वो बैठकर खा लेंगे। फिर इसी तरह मुझ पर किसी को तरस आया और उसने कच्ची बस्ती, वहां पर मुझे जो वो अपनी भेड़ बकरियां बंद करता था, 2 चारपाइयां जितनी जगह और 7 फुट कमरे की छत थी ऊंची, वो 3 फुट जमीन के नीचे गड़ा था। मैं उस घर में रहने लगी। उस घर की छत इतनी नीचे थी कि हम जब सोते थे तो हम पर छिपकलियां गिरती थी, और जब हम रात को उठ जाते थे तो बच्चे डर के मारे सोते नहीं थे, दोबारा उठकर रोने लग जाते थे। छत चोती थी, बाहर गली का पानी भी मेरे कमरे में आ जाता था। फिर इसी तरह आले बाजार की खुदाइयां शुरू हो गई, गलियों की काफी सारी ईंटें निकली। लोगों ने अपने घरों के आगे ईंटें इकट्ठी कर ली। जब मैं वहां से गुजरी तो मुझे रोक रोक कर उन्होंने कहा कि बेटा ये ईंटें उठा कर ले जाओ, तुम्हारा घर बहुत ही छोटा और नीचा है, तुम चाहो तो उसकी छत ऊंची कर लो। मुझे उन लोगों ने ईंटें दी, मैंने अपना बेटा लिया और वो रेडी जो परचून की दुकानों में होती है सामान डालने के लिए, मैंने वो रेडी ली, उस पर ईंटें डाली और अपने घर में इकट्ठी करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत तंगी से दिन गुजारे। फिर मुझे किसी ने अखरोट के मुतालिक बताया। मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे फर्स्ट कर्जा जो दिया 10,000 का दिया, उससे मैंने अपनी जाती मशीन खरीदी, कैंची खरीदे, औजार खरीदी और दिन रात मेहनत करके मैंने सबसे पहले अपनी छत ऊंची की। फिर मैंने अपने बेटे को उस दुकान से हटाया और हुनरमंदी के काम में डाल दिया। अब मेरा बेटा प्लम्बरी का काम सीख रहा है। फिर मैंने दूसरा कर्जा हुकूमत के दफ्तर से लिया, वो मुझे 20,000 का मिला। उससे मैंने फिर 2 सेकंड हैंड मशीनें खरीदी, जिससे मैं बच्चों को सिखाने लगी। मेरे बच्चे फिर पढ़ रहे हैं और इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। देखिए, ये अज़्म की कहानी है। हम दिन रात शोर मचाते हैं, सारी मराहत हमारे पास होती हैं और हम किस कदर एक शिकवा करते रहते हैं। ये खातून जो है किस बहादुरी और जुर्रत के साथ इसने अपनी दुनिया जो है बनाने की कोशिश कर रही है, तो सलाम है ऐसी बहादुर खातून पर। शम्स, अब कुछ सवालात की तरफ चलते हैं और सवालों में है सबसे पहले हसनैन आलम। इसमें मेरी डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब से बात हुई, मैंने भी अर्ज़ किया, और ये जो कि इस बच्ची इस खातून के लिए ना जी मकान जो है छोटा सा ये फराहम करना जरूरी है। हम सब इसमें कंट्रीब्यूट करें, जो तो इसके ये एक मुश्किल बात नहीं है। हसनैन अली जमाल साहब, शम्स साहब, ये कह रहे हैं शम्स साहब, आप तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आपके ख्याल में वो बेचारे हैं? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उनको। मैं तो जो हमारी सारी सियासी क़यादत व फौजी क़यादत ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि हमने मज़ाकरात करने हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो मज़ाकरात जो हैं उनको संजीदगी से किया जाए और उनको नतीजा खेज बनाया जाए। बेचारे तो हम सब हैं, कि हमें भी जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, हमें बमों का निशाना बनाया जा रहा है। उनमें से कई वर्गलाए गए हैं, पता नहीं कौन कौन है उनको वर्गलाने वाला। इसलिए ये मैं उनके साथ कोई उनके फलसफे की, उनके नुक्ता नजर की तायद नहीं करता, उनके इकदामात की तायद नहीं करता, लेकिन जो इलाज सबने मिलकर तजवीज किया है
اس کو کرنا تو چاہیے نا. یاسین صاحب ہیں چھنگا مانگا سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا جی. سر یاسین بول رہا ہوں چھنگا مانگا سے. ایک تو میرا سوال ہے اور دوسرا جو ہے نا ایک پہلے سوال بتا دیں جلدی سے. سوال میرا سر یہ ہے کہ میرا جو گاؤں ہے نا اس کا پورے کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک. کہاں کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ بویا اصل. یہ ہم جاتی عمرہ سے گزر کے جاتے ہیں 25 کلومیٹر ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کے سے آگے آپ کے جو ایم این اے ہیں کوئی ایم پی اے ہیں ان کو آپ نے نہیں کہا؟ سر وہ تو جو ہے نا پچھلی 4 پشتوں سے وہی آ رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال صاحب. تو رانا اقبال صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے یہ؟ ہاں جی. تو رانا صاحب کو توجہ کرنی چاہیے. میرا خیال امید ہے کریں گے بھی. اور دوسری میرے آپ کی ذات سے ایک سوال ہے. آپ نے میری ایک باری لی تھی 2012 دسمبر میں. سروسز ہاسپٹل میں اینڈوسکوپی کروائی تھی آپ نے. ٹھیک. تو اس وقت سے میں نے جو ہے نا اپنی فائلیں بند کر کے رکھ دی ہیں. ٹھیک. اور جب تک یہ صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا میں اپنا علاج نہیں کرواؤں گا. اللہ تعالیٰ بڑی مشکل صورتحال ہے. آپ اپنا علاج بھی کرائیں اور دوسروں کے علاج کی طرف بھی متوجہ کریں لوگوں کو. شام صاحب یہ حامد علی اور منیر حیدر صاحب ہیں. ان دونوں نے فیس بک پہ سوال بھی اور ان کا ایک تجویز بھی ہے. یہ کہنا کہ شام صاحب کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حکومت باہر جانے والے جو ہمارے گیسٹ ورکرز ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ان کے لیے کم سے کم تنخواہ مقرر کروا دے. نہیں حکومت کم سے کم تنخواہ کیا مقرر کروا سکتی ہے بھائی؟ وہاں تو مختلف ملکوں کے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, فلپائن کے ہیں, وہ تنخواہیں ان تنخواہوں پہ کام کرنے کو تیار ہیں. اور جب پاکستان کے اندر کسی کو 10,000 روپے نہ ملیں تو باہر جا کے 30,000 روپے ملتے ہیں اگر تو وہ پھر جلے جاتا ہے ہنسی خوشی وہاں. یہ غیر فطری بندشیں نہیں ہو سکتی. پاکستان کے حالات بہتر کریں, یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں تاکہ لوگ ہنسی خوشی جہاں کام کر سکیں. شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور نواز خان صاحب میاں والی سے اور محمد اسلم صاحب بھلوال سے آپ سے معذرت کہ آپ کی فون کال شامل نہیں ہو سکی. آپ کی فون کال انشاءاللہ آئندہ پروگرام ملیں گے جو ہمارا ہوگا پیر کو. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.